बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महफिज़ चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका होगा। आज का दिन भी यकीनन बहुत ही रहमतों वाला, बरकतों वाला, फ़जीलतों वाला दिन है, जुम्मतुल मुबारक का। तो यकीनन आज के दिन के कुछ काम भी हमें सर अंजाम देने चाहिए, जैसे कि गुस्ल करना, पाक साफ़ कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, दुरूद पाक का कसरत से वर्त करना, नमाज की पाबंदी और दुआ करना। देखिए, दुआ की जब हम बात करते हैं, कहते हैं ना दुआ इंसान की किस्मत बदल सकती है। तो क्यों ना आज ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए दुआ कीजिए, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने वालिदैन के लिए, अपने अजीज़ों के लिए भी दुआ कीजिए। और सच सवेरा की टीम को, सच टीवी के मैनेजमेंट को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। और ये ज़रूर कहूँगी कि इस मुल्क की अमन व सलामती के लिए भी आज खुसूसी दुआ ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं, बहुत ही खूबसूरत माह में हम लोग जो है वो दाखिल हो चुके हैं, माह शव्वाल। देखिए, जब हम बात करते हैं 4 महीनों का ज़िक्र जो है वो हमें मिलता है, जिसमें रजब है, शबान है, रमज़ान है और मुहर्रम है। इन चारों महीनों की अपने अपने जो है वो अपने अपने फ़ज़ाइल हैं, जिनको यकीनन हमें समझने की अशद ज़रूरत है। बात हम करेंगे आज माह शबान की जो फ़ज़ाइल हैं उन पे डिस्कशन होगी और जानेंगे कि इस महीने में हमें कौन से ऐसे अमाल जो है वो सर अंजाम देने चाहिए, इस महीने में कौन से इबादात जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। इस महीने में ख़ासकर अगर बात की जाए तो अपने बच्चों को कैसे जो है हम इस महीने की जो फ़जीलतें हैं, इस महीने के जो फ़ज़ाइल हैं ओवरऑल, वो कैसे अपने बच्चों तक पहुंचा सकते हैं, या हम सब किस तरह से इस महीने की जो रहमतें हैं, बरकतें हैं, फ़जीलतें हैं वो हम लोग समेट सकते हैं। इसी पे बात करेंगे। मौज़िज़ मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी। बहुत ही मौज़िज़ शख्सियात हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए हैं जो इतने अहम और ख़ास मौज़ू पे गुफ्तगू करेंगे हमारे साथ। पहले हमारे मौज़िज़ मेहमान जो तशरीफ़ फरमाए हमारे बेशतर प्रोग्राम में आप इन्हें देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़े बयां रखते हैं जी। माहिर तालीम है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल बासित मुजाहिद हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? मैं ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। नाज़रीन, उनके साथ अगले हमारे मौज़िज़ मेहमान जो तशरीफ़ फरमाए हैं, आप भी बहुत ही खूबसूरत अंदाज़े बयां रखते हैं, बहुत ही सुलझी शख्सियत हैं जी। आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, अल्लामा आरिफ हुसैन वाहिदी साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। उनके साथ नाज़रीन अगले हमारे मौज़िज़ मेहमान जो तशरीफ़ फरमा हैं, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ रखते हैं जी, नात ख़्वां हैं, फ़खर अब्बास हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम फ़खर, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। तीनों मेहमानों का शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। फ़खर, आपसे दरख्वास्त है कि प्रोग्राम का आगाज़ आप हम्द बारी ताला से कीजिए। बिस्मिल्लाह करें। सारी दुनिया को चलाता है खुदा, सारी दुनिया को चलाता है खुदा, और रात से फिर दिन को लाता है खुदा, रात को रात से फिर दिन को लाता है खुदा, और मूसा का लश्कर परेशानी में था, मूसा का लश्कर परेशानी में था, रास्ता उसका बनाता है खुदा, रास्ता उसका बनाता है खुदा, सारी दुनिया को चलाता है खुदा, और मिस्र के बाजार में
یوسف بکا مصر کے بازار میں یوسف بکا پھر تخت پر اس کو بٹھاتا ہے خدا تخت پر اس کو بٹھاتا ہے خدا اور جانور انسان اس کا کھاتے ہیں اور پرندوں کو کھلاتا ہے خدا. آخری شعر پیش کر رہا ہوں. زلزلے سیلاب اور یہ بارشیں زلزلے اور یہ بارشیں اپنی طاقت بھی دکھاتا ہے خدا ساری دنیا کو چلاتا ہے خدا رات سے پھر دن کو لاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ. بہت شکریہ فخر عباس. ڈاکٹر عبدالباسط مجید صاحب آپ ہی سے آغاز کرتے ہیں ماہ شعبان اور اس کی فضیلت بتائیے ناظرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے بے شک اور ہزاروں صلاۃ اور سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے لیے. جیسا کہ انٹرو میں آپ نے بتایا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ ایام کچھ مواقع کچھ ایسے فضیلت والے دن ہمیں بتا دیے ہیں جی کہ جن کو اگر ہم پراپر طریقے سے سیلیبریٹ کریں تو نہ صرف ہماری عاقبت ہماری آخرت سنور سکتی ہے بلکہ ہماری دنیا بھی بہت نکھر سکتی ہے. اور ان میں سے ایک بہت ہی بابرکت مہینہ جو اسلامی کیلنڈر ہے اس کے اندر 8واں جس کا نمبر ہے وہ شعبان المعظم ہے. اور شعبان کے لیے یہ بات ہی بہت کافی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان شہری کہ شعبان میرا مہینہ ہے. سبحان اللہ. تو اب دیکھیے جس کو یہ تمنا ہے اور جس کا وہ اظہار کرتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے تو جس مہینے کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے تو پھر اس کے ساتھ عقیدت اس کی فضیلت بالکل عیاں ہو جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول رہا کہ شعبان کا جب چاند طلوع ہوتا تھا تو آپ نے اہل یثرب یعنی اہل مدینہ کو اعلان کر کے کہا کہ یہ مہینہ آ گیا ہے اور اس میں تم اللہ کی رحمتوں کو مغفرتوں کو سمیٹ لو. تو یہ اس حوالے سے بھی ہے کہ ہم دنیا کے معاملات میں بڑی آسانی سے دیکھتے ہیں کہ جب کوئی اہم شخصیت آنے والی ہوتی ہے کوئی اہم موقع آنے والا ہوتا ہے تو اس کی تیاری کی جاتی ہے بہت زیادہ اس کی ریہرسل کی جاتی ہے اس کے لیے ہر چیز کو اپنی جگہ پر سیٹ کر لیا جاتا ہے. پرفیکشن ہمیں چاہیے جی یقیناً. تو پھر اس کے فوراً بعد جو مہینہ آنا ہے گویا اس کا یہ پریمبل ہے اور پریمبل بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. دیباچہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے یقیناً. اور اپنے آپ کو اس اللہ کے مہینے کے لیے اس قرآن کے مہینے کے لیے تیاری کرنے کا یہ مہینہ ہے. اور یہاں یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک جو اس کائنات میں اصول ہے اس کو اللہ رب العزت قرآن میں یوں بیان کرتے ہیں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ.
अगर तुम मेरे शुक्रगुजार बनोगे तो मैं अपनी नेमतों में इजाफा करूँगा। तो ये वो माह मुकर्रम है कि जिसमें हमें नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अता हुए हैं, और उनकी औलाद में से बहुत से जो साहबजादगान हैं, आइम्मा हैं, वो अता हुए हैं। तो फिर हमें सबसे पहले ये कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, और फिर अहले बैत से मोहब्बत करने वालों में शामिल किया। इस सब का शुक्र इस महीने में अदा किया जाना। क्या बात है, सुभान अल्लाह है। अलामा साहब आपकी तरफ आते हैं, माह शुबान को शुबानुल मुअज़्ज़म क्यों कहा जाता है, ये भी बताइए, और इसके फ़ज़ाइल जो हैं वो भी नाज़रीन के सामने। बहुत खूबसूरत अंदाज में हमारे मोहतरम ने बयान फरमाया। शाबानुल मुअज़्ज़म यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी उम्मत के लिए पैगाम दिया है कि ये मेरा महीना है। सुभान अल्लाह। देखें, अल्लाह ताला ने हज़रत इंसान को खल्क़ फरमाया जी, और ज़ाहिर है उसकी रिज़्क़ रोज़ी, उसकी फ़लाह बहबूद, उसकी कामयाबी व कामरानी, उसको कमाल तक ले जाने के लिए अल्लाह ने इंतज़ामात फरमाए हैं। यकीनन कुरान मजीद में वलक़द करमना बनी आदम, हमने बनी आदम को फ़जीलत अता की, करामत अता की, जिसे हम आम ज़ुबान में कहते हैं इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। ये नहीं है कि जो बच्चा पैदा होता है वो अशरफुल मखलूक़ात है, नहीं, अल्लाह ने हमें वो असबाब मुहैया फरमाए, वो मुसब्बिबुल असबाब ज़ात है। यकीनन इंसान की जो अज़मत है, जो फ़जीलत है, वो फ़रिश्तों से बालातर है, कायनात की हर चीज़ से बालातर। और अगर मैं ये कहूँ कि ये ज़मीन व आसमान, ये सारे जो सनसनाती हुई हवाएं हैं, चलते हुए पानी हैं, ये जो निज़ाम कायनात चल रहा है, कहीं शजर हैं, कहीं हजर हैं, कहीं फूल हैं, कहीं सब्ज़ियाँ हैं, खुशबू हैं, ये सारी ये किस लिए हैं? ये हज़रत इंसान की खिदमत के लिए हैं। ये चरंद परिंद, ये हैवानात, ये सारे इंसान की खिदमत के लिए। अल्लाह ताला ने इसकी फ़लाह के लिए, इसकी कामयाबी व कामरानी के लिए, इसके कमाल की जीनों को आगे चलने के लिए और चढ़ने के लिए और बुलंदियों तक पहुँचने के लिए अल्लाह ने असबाब मुहैया फरमाए हैं। आप देखें, अगर कुरान मजीद में भी देखें, अहादीस से पैगम्बर इस्लाम में भी देखें, और सीरत हुजूर और सीरत अहले बैत और सहाबा किराम में भी देखें कि हर जगह कुछ साआतें हैं जिनकी अहमियत होती है, फिर कुछ दिन हैं जिनकी अहमियत होती है, फिर कुछ महीने हैं जिनकी अहमियत होती है, फिर कुछ साल हैं जिनकी अहमियत होती है। वो भी हुजूर की ज़िंदगी में इस तरह आए हैं और उनको खुसूसियत हासिल होती है। तो अल्लाह ताला ने अगर हमें करामत अता की है, हम उन असबाब को तलाश कर सकते हैं जिसके ज़रिए हम उस जीने पे पहुंच सकें, हम उस बुलंदी पे पहुंच सकें। उनमें जहाँ बाकी अय्याम हैं, बाकी साआतें हैं, बाकी महीने हैं, उनमें शाबानुल मुअज़्ज़म माह रमज़ान के बाद मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा फजीलत रखता है। सुभान अल्लाह। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है आगे, जो ही शाबान मुअज़्ज़म तुलू होता था, हुजूर अपने अहले बैत को, सहाबा किराम को, अपने शागिर्दों को, उनके जो मकतब में दर्स पढ़ते थे, उनसे वो तरबियत हासिल करते थे, उनको इकट्ठा करते और खुतबे दिए हुजूर ने, और फरमाया कि जनाब माह शाबान आ गया है, ये मेरा महीना है। और किसी ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, आप और पूरा साल किसी महीने के रोज़े इस मुनज़्ज़म तरीके से नहीं रखते जिस तरह माह शाबान के रखते हैं? हुजूर ने फरमाया इसलिए कि ये मेरा महीना है और ये वसल होता है माह मुबारक रमज़ान के साथ। तो मैं कोशिश करता हूँ इन दोनों महीनों के रोज़े रखूँ ताकि ये मुत्तसिल होकर एक बरकत और एक रहमत बन जाए। इसलिए हुजूर रहमतुल आलमीन है। और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद ये गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। लेकिन नाज़रीन, बहुत ही अहम टॉपिक है, खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जारी, इसको आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का टॉपिक बहुत ही खूबसूरत माह शबान और इसकी फजीलत बयान की जा रही है। मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अगर सब इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के हवाले से आप कुछ बयान करने जा रहे थे, बात मुकम्मल कर लीजिए। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अपने जद हज़रत अली इब्न हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम सुना, उनने अपने वालिद बुज़ुर्गवार से, उनने अपने वालिद से। और फरमाते हैं कि जब माह शाबान आ जाता था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि एक दिन का रोज़ा भी कज़ा ना करो, अगर हम मुतवज्जे हों इन चीज़ों की तरफ। ज़ाहिर है, देखें, ये जो हुजूर की सीरत तय्यबा है, ये जो किरदार है, ये जो फ़रामीन हैं,
یہ صرف ہماری آخرت کے لیے نہیں ہے، بالکل، میں آگے بیان کروں گا، ہماری دنیا کے لیے بھی ہیں۔ یہ شعبان کی جو مقدس گھڑیاں ہیں یہ صرف آخرت کے لیے نہیں ہیں، دنیا میں بھی اگر برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر خوشیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر سرور اور لذت زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اگر دنیا کی مشکلات ختم کرنا چاہتے ہیں، اگر دنیا کی پریشانیاں ختم اور خوشیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان گھڑیوں سے جو حضور نے فرمائی ہیں ان سے استفادہ کرو۔ بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا کہ اگر ماہ رمضان کا روزہ قضا ہو جائے تو اس کا تو کفارہ ہے نا، لیکن حضور نے فرمایا کہ ماہ شعبان کا اگر روزہ قضا ہو جائے نا، ماہ رمضان کا 60 دن ہے، ایک روزہ جان بوجھ کر انسان چھوڑے، ماہ شعبان کا بھی اگر روزہ آپ کا قضا ہو جائے تو آپ کو چاہیے کہ اس کے بدلے میں بعد میں 2 روزے رکھیں، عید کے بعد جب ماہ رمضان بھی گزر جائے 2 روزے اس کی رکھیں، تاکہ وہ جو آپ سے وہ مقدس گھڑیاں اور وہ غفلت ہو گئی ہے اس کا تدارک ہو سکے۔ میرے خیال میں اگر حضور اکرم کی یہ سیرت ہے کہ 2 مہینے متوالی لگاتار روزے رکھتے تھے، ہمیں کوئی 1 روزہ 2 روزے چند روزے تو ماہ شعبان میں رکھنے چاہیے حضور کے ساتھ محبت کا۔ اور ایک روایت میں یہاں سنا، حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ان نبی کانا یصوم شعبان کلہ، تمام کا تمام شعبان روزہ رکھتے، قالت کل تو میں نے کہا یا رسول اللہ حب الشہور الیک ان تصوم او شعبان، کہ آپ کا سب سے پسندیدہ مہینہ شعبان ہے، آپ اس میں روزے رکھتے ہیں، تو فرمایا کہ ہر شخص نے مر جانا ہے، ہر شخص نے ایک دن جانا ہے، بڑی خوبصورت فرمایا فأحب ان یاتینی اجلی فی شعبان وانا صائم، کہ ماہ شعبان میں اگر میری موت آ جائے، رحلت آ جائے، اللہ کے پاس حاضری آ جائے اور بلاوا آ جائے، میں پسند کرتا ہوں کہ میں اس حالت میں جاؤں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی، حضور کے بارے میں حضور جو بولتے ہیں اللہ کی رضا کے بغیر نہیں بولتے، تو میرے خیال میں اس پہ ہمیں، اگر ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ خاتم النبیین رحمت للعالمین سید العالمین سید الانبیاء سب کچھ ہیں، تو میرے لیے سب سے بڑی حجت خدا کے بعد حضور اکرم ہیں، وہ جو فرما رہے ہیں اگر میں دل کی گہرائیوں سے ایکسیپٹ کروں اور مانوں تو میرے خیال میں میری زندگی میں اور اخروی زندگی میں برکت ہی برکت ہوگی، خوشحالی ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ بے شک، کیا خوبصورت بات۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد عبدالباسط، مجھے ایسا بتائیے گا کہ ماہ شعبان کو رمضان کی تیاری کا مہینہ جو ہے وہ کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیے، میں پہلے بھی آپ کو عرض کر رہا تھا کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کریم نے جو سب سے بڑا معجزہ ہے، یعنی قرآن کریم، قرآن عظیم، کتاب الفرقان، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اور یوں دیکھیے کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے کی سیلیبریشن کی تیاری ہے اصل میں شعبان۔ اور شعبان میں ایک بات جیسے ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں مسلسل روزہ رکھا ہے، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم کچھ نہ کچھ ضرور اس میں حصہ اپنا بھی اپنے لیے مختص کریں اور روزہ رکھیں، اور اس میں جمعرات اور پیر کے دن کا روزہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ویسے بھی ارشاد ہے، آپ کی سنت مبارکہ بھی ہے، اور جو اہل اللہ ہیں وہ تو بڑے مسلسل اس کو فالو کرتے ہیں، تو کم از کم اس مہینے میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جمعرات کا اور پیر کا روزہ تو ضرور رکھنے کی کوشش کریں، اور اس کے علاوہ بھی اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ رمضان کے روزوں کو اچھے طریقے سے رکھ سکیں۔ اور ایک اہم بات جو اس میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف صحابہ اور اہل بیت اطہار نے جو روایات ہم تک پہنچائی ہیں، اس میں یہ بات شامل ہے کہ اس میں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو قبر ہے نا، یہ بھی 70 مرتبہ ہمیں بلاتی ہے روزانہ، اور اسی طرح سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے کہ 70 مرتبہ کرنی چاہیے استغفار۔ تو اگر ہم شعبان میں آج سے ہی یہ ارادہ کر لیں کہ ہم 70 مرتبہ استغفار کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو اپنا لیں گے، تو استغفار ایسی چیز ہے
کہ جو ہمارے سرزد ہوئے جو گناہ ہیں ان کو بھی معافی کا سبب بنتے ہیں، اور انسان کے اندر یہ جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے. ابھی واحدی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ صرف آخرت کے معاملات نہیں ہیں، دنیا کے معاملات نہیں ہیں. اللہ کریم نے جو ہمیں سکھایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، تو دنیا پہلے بہتر ہوگی تو آخرت بہتر ہوگی. اور دنیا کی بہتری کا جو شعبان کا سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو بھی معاف کرنا چاہیے. جب ہم اللہ سے معافی چاہ رہے ہیں اپنے گناہوں کی، تو جو ہمارے ہاتھ میں ہے وہ تو ہم کریں، اور یہ طریقہ ہونا چاہیے ہم سب کا. ناظرین سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم رات کو سونے سے پہلے ہر روز سب کو معاف کر کے سویا کریں، اور پھر ہم اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی معاف فرمائے گا. اور یہ موقع ہے، یہ شعبان کی ساعتیں ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت سے خود استغفار فرمایا ہے. اور ایک تیسری اور بہت اہم بات جس کی میں سمجھتا ہوں کہ ہر وقت ضرورت ہوتی ہے، اور اس وقت جو ہمارے معاشی صورتحال ہے، اس وقت میں کانپ جاتا ہوں جب کہیں بھی سڑک پر آدمی جا رہا ہوتا ہے، کہیں پر رکتا ہے، تو بہت ہی ایسے چہروں سے نظر آتا ہے کہ وہ کوئی بیکاری نہیں ہے، کوئی گداگر نہیں ہے. انہوں نے اپنے یوٹیلیٹی بلز اٹھائے ہوتے ہیں، خواتین ہیں، ایلڈرلی خواتین، اور وہ آپ کی گاڑی کے دروازے پر دستک دے کر کہتے ہیں کہ یہ بل دینا ہے. تو یہ کیسی صورتحال ہے اس وقت. تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے راستے میں تو ہمہ وقت خرچ کرتے تھے، اور شعبان میں تو ایسے جیسے کوئی موسم بہار آ گیا ہو، کوئی جیسے ہواؤں کی تیزی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے نا اپنے مال میں سے عطا کیا کرتے تھے. تو یہ سنت مبارکہ بھی آج کی بہت اہم ضرورت ہے کہ ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں. اپنے جو قریبی لوگ ہیں، عزیز ہیں، ان کا سب سے زیادہ حق ہوتا ہے، پھر ہمسایوں کا حق ہے، پھر معاشرے میں ان کا حق ہے کہ جو ہمیں ادا کرنا ہے. اور اس شعبان میں اس کی فضیلت بہت ہی سوا ہے. تو یہ جب ہم چیزیں کریں گے تو پھر اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نرم فرما دیں گے، اور جب ہمارے دل نرم ہوں گے تو ہمارے لیے شعبان کی تیاری کے ساتھ رمضان کا استقبال جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. اور پھر ہم یقینی طور پر وہ جو رمضان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رحمتوں، مغفرتوں اور عتق من النار حاصل کرنے کا، یعنی جو جہنم کی آگ ہے اس سے بچنے کے لیے طریقہ ہے یہ، اور یہ ہم سب کو اس کے لیے تیار ہونا ہے. تو یہ مجھے اپنے آپ سے، ہم سب کو اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق شعبان کو گزار رہے ہیں؟ یہ آج کے دن سوچنے کا مقام ہے. سوال ہے. علامہ عارف حسین واحدی صاحب بتائیے گا، ایک تو ماہ شعبان میں استغفار کی جو فضیلت ہے اس پہ بھی روشنی ڈالی، اور جیسے پروفیسر صاحب نے کہا کہ صدقہ و خیرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کیا کرتے تھے، اس کی فضیلت بھی بتائیے. دیکھیں، ماہ مبارک شعبان کی جو فضیلتیں ہیں ان کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ایک صدقہ ہے. جہاں روزہ ہے، اعمال صالحہ ہیں، باقی جو نیک اعمال ہیں، اعمال حسنہ ہیں، ان سب کی بھی فضیلت اپنی جگہ ہے. لیکن احادیث مبارکہ میں بڑے واضح طور پر بار بار یہ کہا گیا ہے کہ ماہ شعبان میں صدقہ دو. اچھا، صدقہ ویسے بھی بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے. صدقہ کوئی یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی غریب ہے، وہ جناب ان کو صدقہ دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل ہمارے ملک میں تھوڑا سا یہ ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے، میں نے بڑے لوگوں سے سنا ہے کہ جناب وہ بھکاری جو ہیں وہ آتے ہیں، کھڑے ہیں سڑک پہ، گاڑی پہ آتے ہیں، گھر کے دروازے کھٹکاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی یہ پیشہ ور ہیں. میں یہ عرض کروں گا کہ پیشہ ور ہوں گے، کچھ پیشہ ور ہوں گے، جیسے پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ بعض سفید پوش. حق یہ ہے کہ وہ صدقہ، اور صدقہ جو ہے، صدقے سے آپ کا مال کم نہیں ہوتا، صدقے سے آپ کا مال 2 برابر ہو جاتا ہے. اللہ چونکہ دینے والا اللہ ہے. وہ کیا خوبصورت حدیث قدسی ہے کہ المال مالی والفقراء عیالی فمن بخل من مالی علی عیالی ادخلہ النار ولا ابالی.
کہ یہ کائنات میں جو رزق ہے نا آپ کے پاس، جو مال و اموال ہے، وہ خدا فرماتا ہے یہ میرا ہے، اور یہ جو فقیر ہیں، یہ غریب ہیں، آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ غریب آپ کو کتنا دینا ہے، 100 روپے دینا ہے، 200 دینا ہے، 300 500 دینا ہے، آپ کو اللہ نے عطا فرمایا، وہ مال اللہ کا مال ہے، آپ کی ملکیت نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ میری ملکیت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا وہ واپس کھینچ لے گا، تو آپ تڑپتے رہ گئے جائے گا، کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اگر آپ کے دروازے پہ کوئی آتا ہے، یہ خوش قسمتی ہے، خوش نصیبی ہے کہ میرے دروازے پہ آ کے کوئی سوال کرے، اور پھر ایک مسلمان یا غیر مسلم انسان آپ کوئی آئے اور وہ آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے اور آپ اس کو ایک 50 روپے بھی نہ دے سکیں، میرے خیال میں یہ بخل ہے۔ آپ اس تحقیق میں نہ جائیں کہ وہ پیشور ہے، وہ فلاں ہے فلاں ہے، یہ دیکھیں کہ وہ آپ کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ آپ کو اللہ نے عزت دی ہوئی ہے، اتنا بلند مقام کے وہ محتاج ہو رہا ہے، اپنے آپ محتاج سمجھ رہا ہے، آپ کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ آپ اس مقام پہ بیٹھے ہیں کہ جیسے اللہ رازق ہے، اس رزق کی امانت آپ کے پاس ہے، اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے آپ اسے دیں۔ اور کیا خوبصورت ہے کہ مال میرا مال ہے، اور یہ جو فقراء ہیں نا، یہ میرے اہل و عیال ہیں۔ اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی خانوادہ ہے، نہ کوئی فیملی ہے، لیکن فقیروں کو، غریبوں کو، یتیموں کو اپنا اہل و عیال کہہ رہا ہے۔ اور آگے جملہ بڑا سخت ہے اگر میں غور کروں، فَمَن بَخِلَ مِن مَالِي عَلَىٰ عِيَالِي، جو شخص کنجوسی کرے کہ میرا مال میرے اہل و عیال پر خرچ نہ کرے، اُدْخِلْهُ النَّارَ وَلَا أُبَالِي استغفر اللہ، میں اسے جہنم میں داخل کروں گا اور پرواہ ہی نہیں کروں گا۔ اچھا، ایک ہے صدقہ خیرات، وہ جو میں اپنی مرضی سے دوں، اور اگر میں اس طرح کا بخل کروں، اللہ نے مجھے بہت عطا کیا ہوا ہے، اور میں اس سے جناب اتنا بخل کرتا ہوں کہ غریب مسکین کوئی آتا ہے ہاتھ پھیلاتا ہے، میں اسے دے بھی نہیں سکتا۔ لیکن اب میں یہ کہتا ہوں، ہاتھ پھیلانے سے پہلے والدین کے بارے میں ایک حدیث ہے، معذرت یہ آگے درمیان میں، والدین کے بارے میں ہے کہ جب والدین نے آپ کو بڑا کیا، پالا، تعلیم دی، تربیت کی، اب جب والدین بوڑھے ہو جائیں نا، یہ نہ کریں، بہت سخت گناہ ہے اور گستاخی ہے، آگے منتظر رہیں کہ والدہ زندہ ہیں، والد نہیں ہے، یا والد ہیں والدہ نہیں ہیں، وہ جب مجھے کہیں گے اپنی ضرورت تو میں پوری کروں گا۔ نہیں، والدین کے بارے میں یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے فوراً ہر روز انہیں اتنا دیں تاکہ وہ ہاتھ پھیلانے کی ضرورت، وہ کوئی گداگر نہیں ہے، وہ آپ کے والدین ہیں، ہاتھ پھیلانے سے پہلے انہیں دیں تاکہ ان کو ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ آپ ان کی ضروریات جانتے ہیں، آپ ان کی حاجات جانتے ہیں، آپ ان کی مالی مشکلات جانتے ہیں، اتنا دیں کہ ان کو ضرورت نہ پڑے کہ کہیں بیٹا آپ مجھے 1000 روپے تو دے دو، مجھے ضرورت ہے، یہ نہ پڑے۔ تو فقراء کے بارے میں کہوں گا، ہاتھ پھیلانے کی ضرورت، آپ کو پتہ ہے آپ کے محلے میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے شہر میں کتنے ہیں وہ جو سفید پوش ہیں، بیچارے جو ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے، کسی دروازے پہ نہیں جا سکتے۔ گھر کے حالات یہ ہیں کہ بچوں کے لیے روٹی یا دہی کے ساتھ کھا لیں گے یا چائے کے ساتھ کھا لیں گے، جناب ان کے پاس نہیں ہے اتنے خرچے اس مہنگائی کے دور میں۔ میں مخیر حضرات خدمت میں التماس کروں گا، ماہ شعبان آ گیا، بعض ممالک ہیں مسلمان ممالک میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ باقاعدہ وہاں دسترخوان لگتے ہیں، وہاں جناب ماہ رمضان میں تو خصوصاً سحری افطاریوں کا انتظام ہوتا ہے، باقی مہینوں میں بھی باقاعدہ ان کے لنگر چلتے ہیں۔ اللہ توفیق دے، ہمارے پاکستان میں بھی ہمارے مخیر لوگ، مالدار لوگ، جن کو اللہ نے وہ اپنے مال سے کچھ حصہ دیا ہوا ہے، کہ وہ جو سفید پوش آپ کے محلے میں رہتے ہیں، خاموشی سے حضور کی سیرت ہے، کیا خوبصورت سیرت ہے، اہل بیت اطہار، حضرت علی علیہ السلام، صحابہ کرام کی سیرت میں بیان نہیں کر سکتا تفصیل سے۔ رات جب تاریک ہو جاتی تھی نا، ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے دروازے پہ کوئی آ کر مانگے، رات جب تاریک ہو جاتی، ایک بنڈل اٹھاتے تھے اپنی پشت پر، غذا کا، کھانے کا، کوئی اور چیزیں جو ضرورت کی ہیں، اور جا کر غریبوں کے گھروں میں تقسیم کرتے تھے، اور جا کے چپ کر کے دروازے پہ آ جاتے تھے اور دے کر واپس چل جاتے۔ حضرت علی علیہ السلام ایک محلے میں گئے، ایک گلی سے گزر رہے ہیں، ایک خاتون اندر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، تو اندر داخل دروازہ کھٹکایا اور پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، کہا کہ بچے بھوکے ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں بتایا کہ میں علی ہوں، نہیں بتایا کہ میں خلیفہ راشد ہوں، نہیں بتایا کہ میں تمہارا حکمران ہوں، چپ کر کے روتے ہوئے گھر واپس چلے گئے۔ وہاں سے جا کر کچھ اٹھایا اور آ کر کہا آپ اگر اندر چلے جائیں بچوں کے ساتھ بیٹھے، میں کچھ بناتا ہوں۔ اس نے کہا میں خود بنا لوں گی۔ آقا نہیں، آپ کی ذمہ داری نہیں، میری ذمہ داری ہے، میری دور اقتدار میں یہ بھوکے رو رہے ہیں اور بچے بھوک سے۔ گئے، آگ پہ بیٹھے پکا رہے ہیں، ہنڈیا ہے اس میں پانی ہے، باقی چیزیں ڈالی ہیں، پکا رہے ہیں اور اللہ سے مناجات کر رہے ہیں۔ کیا خوبصورت ہے، اللہ کو فرما رہے ہیں میرے اللہ معاف کر دینا مجھے، میری حکومت میں یہ فیملی بھوکی تھی، بچے رو رہے تھے،
आग की हीट जब आती है, फरमाते हैं अल्लाह ये हीट काबिल बर्दाश्त है, जहन्नम की हीट से मुझे बचाना, उस आग से मुझे बचाना। ये है सीरत तैयबा, ये है हुजूर की तालीमात। मैं मुखय्यर लोग, आप पैसों में खेलते हैं, कोई बात नहीं, अल्लाह ने आपको दी है, लेकिन आपके मोहल्ले के, आपके शहर के, आपके गांव के जो गरीब लोग हैं, आप मेहरबानी करें, हाँ उनके साथ ये ताउन करें। अल्लाह खुश होगा, अल्लाह का रसूल खुश होगा, और आपकी दुनिया भी आबाद होगी और आखिरत भी इंशाल्लाह आबाद होगी। आखिरत भी। इसके साथ अगर सब अगले सवाल का भी जवाब दीजिए कि माह शबान में इस्तग़फ़ार की जो फजीलत है वो भी ज़रूर नाज़रीन को बताइए। जी, मैं ये समझता हूँ कि इस्तिग़फ़ार एक ऐसी चीज़ है, जैसे प्रोफेसर साहब ने बताया कि रोज़ाना 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार, माह शाबान के बाकायदा आमाल जो है उनमें लिखा हुआ है कि रोज़ाना 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार की जाए। ठीक है। चूँकि अल्लाह ताला को बल्कि अइम्मा ताहरीन के फ़रामीन में भी है, और उलमाए किराम की जो रविश और जो बताया गया हमें हमारे असातीद ने और बुज़ुर्गों ने कि अल्लाह ताला पसंद करता है, हदीस कुदसी में भी है, पसंद फरमाता है कि मैंने जितनी ज़िंदगी में गुनाह किए, इंसान है, कोई गुनाह आमदन हो जाते हैं, कोई ख़तान हो जाते हैं, गलती से हो जाते हैं, जो भी हैं। रिवायत में है कि जिस वक़्त इस्तिग़फ़ार करनी हो ना, आप तन्हाई में बैठें, लोगों के सामने गिरिया करना, रोना बनता नहीं है, तन्हाई में जाकर बैठे, मुसल्ला इबादत बिछाएं और ऐसी जगह पर बैठ जाएं जहां कहीं आपकी आवाज़ नहीं जा रही, ताकि आपके अमल में रियाकारी का शायबा तक ना हो। 2 रकात नमाज तौबा पढ़ें और अपने गुनाहों की इस्तिग़फ़ार करें, और उस इस्तिग़फ़ार में जितने आपको याद हैं अपने गुनाह, कोई याद नहीं होंगे उनकी तो ऐसे इस्तिग़फ़ार, कुछ याद हैं तो सीरत तैयबा है कि एक एक गुनाह का नाम लेकर अल्लाह को, मेरा अल्लाह फ़लाँ जगह मुझसे ये सरज़द हुआ, फ़लाँ जगह ये मुझसे गुस्ताखी, फ़लाँ जगह मुझसे ये इस्यान हुआ, फ़लाँ जगह से ये नाफरमानी हुई, अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। ये एक और रिवायत में पढ़ रहा था। अगर जो ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपसे ना डिटेल में इंशाल्लाह ये जानते हैं। नाज़रीन हमारे साथ फिर मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का टॉपिक माह शबान और इसकी फजीलत पे बात हो रही है। मेहमान हमारे साथ मौजूद है। आगा साहब, माह शबान में इस्तग़फ़ार की अहमियत आप बता रहे थे, फजीलत बयान करें, तो कोई रवायत आप बयान करने मैं रिवायत पढ़ रहा था कि कोई शख्स है जो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, मुश्किलात हैं उसकी ज़िंदगी में, माली मुश्किलात हैं, कुछ और फैमिली मुश्किलात हैं, कुछ झगड़े, फितना, फसाद है। तो इन सब मुश्किलात से बेसुकूनी से निकलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करें, ज़्यादा से ज़्यादा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़े। चूँकि ये भी अहादीस में है, हदीस कुदसी में भी है कि बसा औक़ात मेरे गुनाह बल्कि दुआए कुमैल में है कि मेरा अल्लाह मेरे वो परेशानियाँ दूर फरमा जो मेरे गुनाहों की वजह से मुझ पे मुसल्लत हुई हैं, मेरी इस्यान नाफरमानी अल्लाह की, उसकी वजह से एक तो ये है कि आखिरत का अज़ाब है, एक दुनिया में जो मुश्किलात मेरे ऊपर आती हैं उन गुनाहों की वजह से, और जो अल्लाह के इबाद सालेह हैं ना, नेक बंदे हैं। अच्छा, मुझसे बात जवान ये सवाल करते हैं कि जी वो बड़े बड़े अमीर हैं, वो पैसा है उनके पास, पैसों से खेलते हैं, करोड़ों अरबों से, वो जो अय्याशी करते हैं ना, नमाज पढ़ते हैं ना, अल्लाह के बंदे हैं ना जनाब, वो कोई और वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हैं, तो उनको तो परेशानियां नहीं आती हैं। आप हमें कहते हैं कि गुनाह करेंगे तो परेशानियां। मैं कहता हूं कि एक हदीस है ना, जब एक फ़र्द गुनाह करता है उसके दिल, नूरानी दिल पे एक स्याह नुक्ता पैदा हो जाता है, और अगर वो इस्तिग़फ़ार कर ले तो नुक्ता पाक हो जाता है, और अगर इस्तिग़फ़ार न करे, गुनाह पे गुनाह करता जाएगा, वो नुक्ता फैलता जाएगा। एक दिन वो आएगा कि पूरा दिल गुनाहों की वजह से स्याह हो जाएगा। जब स्याह हो जाता है ना, फिर गुनाह की तौफीक नहीं होती। अल्लाह का कोई तरीक़ेकार है कि जो इस हद तक बागी हो गए कि उनको न तवज्जो है नमाज की तरफ, न रोज़े की तरफ, न अल्लाह के साथ मुनाजात, न इबादत, न तस्बीह, न तकदीस, कोई तवज्जो नहीं है। अल्लाह उनके लिए परेशानियां नहीं पैदा करता है कि वो जितने दिल चाहे आज जाएं उस गंदगी में गर्क हो, एक दिन तो आना है मेरे पास, एक दिन तो आना है उस जहन्नम की तरफ। तो लेकिन जो अल्लाह के नेक बंदे, उनकी सीरत में हमने देखा है, अब भी जिंदा हैं लोग, और जानते हो जो मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं कि आप कोशिश करते हैं कि नेकियां करें, गुनाहों से बचें। अगर कभी कोई दिल है ना इंसान का, मासूम तो नहीं है हम, वो रग़बत कर लेता है गुनाह की तरफ, तो फ़ौरन कोई न कोई परेशानी आ जाती है। वो परेशानी ज़िंदगी में आप चेक करें कि
کہ وہ پریشانی اس لیے آتی ہے کہ اللہ تجھے متوجہ کرتا ہے کہ میرا بندہ تو ٹھیک جا رہا تھا، اچانک تیری توجہ گناہ کی طرف چلی گئی، یہ پریشانی آئی تاکہ اللہ کا کرم ہے اور تجھے روکے کہ تو واپس پلٹے اور اللہ کے حضور استغفار کرے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جو مشکلات میں ہیں، جو رزق روزی کی پریشانیاں میں ہیں، جو اور جھگڑوں فتنہ فساد میں ہیں، اور کوئی پریشانیاں ہیں، آپ ان خدمت میں عرض کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرو گے تو حضور کے حدیث کے مطابق انشاءاللہ آپ کی رزق روزی کا بھی انتظام۔ پتہ ہے استغفار کیا ہے؟ اللہ پہ کامل یقین کا نام استغفار ہے۔ اچھا مجھ سے غلطی ہو گئی، اب میں گناہ ہو گیا، اب تنہائی میں گناہ ہوا، کسی کو پتہ نہیں ہے، میں کس سے معافی مانگوں؟ دنیا کے انسانوں سے معافی مانگ سکتا ہوں؟ نہیں، وہی ذات ہے اور جس کے حضور بیٹھ جاؤں۔ میں نے بڑے بڑے فرعونہ کو دیکھا ہے، آج جب کہیں پھنس گئے تو مشکل میں تو وہ پھر اللہ کے حضور اس وقت جھکتے ہیں۔ تو آئیں، ہم مسلمان ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، حضور کی سیرت اور سنت پہ عمل کرنے والے ہیں اور ان کا دم بھرنے والے ہیں۔ آئیں تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانکیں اور واپس پلٹیں، استغفار کریں، میری زندگی بھی آباد، میری آخرت بھی آباد۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت بات، ماشاءاللہ۔ اسی خوبصورت گفتگو کے ساتھ فخر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کہ رات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیجیے، بسم اللہ کریں۔ ایک کلام ہے تاجدار گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا کلام ہے، بڑا پیارا کلام، مجھے خود یہ کلام بہت پسند ہے، تو چند اشعار میں سامعین کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ تصور میں میرے جب چہرہ خیر الانام آیا، تصور میں میرے جب چہرہ خیر الانام آیا، جبیں خم ہو گئی لب پر درود آیا، سلام آیا، جبیں خم ہو گئی لب پر درود آیا، سلام آیا۔ اب اس کے بعد کیا منزل ہو میری خوش نصیبی کی، اب اس کے بعد کیا منزل ہو میری خوش نصیبی کی، کیوں کہ تیرا در چوم کے لوٹا، تیری جالی کو تھام آیا، تیرا در چوم کے لوٹا، تیری جالی کو تھام آیا، تیری آمد بھی کیا آمد ہے جس آمد کے صدقے میں، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تیری آمد بھی کیا آمد ہے جس آمد کے صدقے میں،
ہدایت کی کتاب اتری، شریعت کا نظام آیا، ہدایت کی کتاب اتری، شریعت کا نظام آیا، اور پلانے کا شرف ان سے رہا مخصوص محشر میں، کہ وہ جب تشریف لائے پھر کہیں گردش میں جام آیا۔ اور بڑا ہی پیارا مقطع تاجدار گولڈا نے لکھا ہے اس کلام کا، سماعت کیجئے۔ مزہ جب ہو کہ باب خلد پر جس دم نصیر آئے، مزہ جب ہو کہ باب خلد پر جس دم نصیر آئے، تو کہیں رضوان رستہ دو، محمد کا غلام آیا، کہیں رضوان رستہ دو، محمد کا غلام آیا۔ تصور میں میرے جب چہرہ خیر الانام آیا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ فخر عباس جی نے، بہت ہی خوبصورت کلام، بہت ہی خوبصورت آج کا موضوع جس پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور یقیناً ماہ شعبان کی فضیلت کو جاننا، سمجھنا، عمل کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ ان ڈیٹیل مزید بھی اپنے مہمانوں سے جانیں گے کہ ہمیں اس ماہ مبارک میں کون سے ایسے اعمال کرنے چاہیے۔ بچوں کی خاص کر بات کی جائے تو بچوں کو کیا تعلیم جو ہے وہ دینی چاہیے، کس طرح سے اپنے کردار کو جو ہے وہ ہم تبدیل کر سکتے ہیں، کس طرح سے توبہ استغفار کے تھرو ہم اپنے گناہ جو ہیں وہ بخشوا سکتے ہیں۔ تو یقیناً اس پہ ان ڈیٹیل بھی بات کی جائے گی۔ اور آج ایک بہت ہی خوبصورت معزز ہستی کا آج ولادت کا دن بھی ہے، امام سجاد علیہ السلام کا۔ بریک کے بعد ان کی زندگی، ان کی سیرت و کردار پہ انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ آج کا جو ابھی دوسرا ہمارا ٹاپک ہے جس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں، بہت ہی معزز شخصیت امام سجاد علیہ السلام کے آج ولادت کا دن ہے، تو یقیناً ان کی سیرت و کردار پہ بات کرنا بھی ضروری ہے۔ مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب، آپ ہی سے آغاز کرتے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام کے آج ولادت کا دن، ان کے سیرت و کردار، فضیلت بیان کیجیے۔ جی، میں نے جیسے اپنی گزشتہ گفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ اس ماہ معظم میں اللہ کریم نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، جس میں اہل بیت اطہار کے بہت سارے ائمہ کی نسبت اس مہینے سے ہے۔ اور جیسے کہ آج کے دن امام سجاد علیہ السلام کی یوم پیدائش ہے، سب سے پہلے تو میں پورے عالم انسانی اور بالخصوص عالم اسلام کو اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ بالکل۔ اور جیسا کہ آپ کے اس نام نامی اور لقب سجاد علیہ السلام سے واضح ہے کہ آپ اس قدر عبادت گزار تھے کہ آپ کا لقب ہی سجاد ہو گیا۔ بالکل۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ زین العابدین، سبحان اللہ۔ تو یہ سارا جو آپ کی شخصیت مبارکہ ہے، اس کا جو نقشہ ہے وہ شعبان سے بہت میچ کرتا ہے۔ کیا بات! نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سراپا عبادت ہیں،
آپ کے بارے میں جیسے ہمیں روایت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ ام المومنین نے آپ کو دیکھا کہ ساری رات آپ عبادت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور آپ کے جو قدمین مبارک ہیں ان میں ورم آ گیا ہے، تو وہ آپ سے کہتی ہیں کہ آپ اتنا کیوں اپنے آپ پر وہ کرتے ہیں، آپ تو یہ وجہ تخلیق کائنات ہیں. تو فرمایا کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار نہ بنوں. تو یہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، اور ان کو یہ مقام بھی حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقام بلند اللہ نے عطا کیا، اس میں آپ کو کوثر عطا کی. اور جو سورہ کوثر میں ہمیں بتایا کہ آپ کو جو ایک تو یہ ہے کہ قیامت کے دن حوض کوثر عطا ہوگا، جن کی اولاد کو پانی نہیں ملا وہ ساری کائنات کو پانی وہاں سے ملے گا. اور دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل مطہرہ ہے وہ امام سجاد سے آگے بڑھی ہے. تو آج جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد اپنے ذہن میں لاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان کتاب اور عصمت کو چھوڑے جا رہا ہوں، اور ان کو تھامے رکھو گے تو فلاح پا جاؤ گے. تو یہ سارے جو معاملات ہیں، یہاں پر جو میں 2 اور باتیں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو صحیفہ سجادیہ ہے اس سے ہمیں استفادہ کرنے کی ضرورت ہے، زندگی کو کیسے گزارنا ہے. اور پھر اس کا ایک حصہ ہے جوشن الکبیر. جوشن الکبیر کہتے ہیں گویا ذرہ بختر ہے. تو امام سجاد نے جو ہمیں مناجات، جو دعائیں وہ سکھائی ہیں، اور اس کا ایک بیشتر حصہ اللہ رب العزت کو اس کے ایسے بہترین ناموں سے پکارنا ہے، تحمید یعنی حمد بیان کرنا ہے. اور یہاں مجھے وہ سورہ نصر یاد آتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن قریب آ گیا، پورا ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا، اور اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج کے دن ہم نے آپ کے لیے اسلام کو قبول کر لیا، مکمل کر لیا اپنی، اور آپ سے راضی ہو گئے. اس کے فوراً بعد سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح جو ہے وہ نازل ہوتی ہے، اور اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ کیا حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کی حمد بیان کرو اور اس سے استغفار کرو. تو حمد بیان کیسے کرنی ہے اور استغفار کیسے کرنی ہے وہ ہمیں امام سجاد علیہ السلام بتاتے ہیں، اور زندگی کو گزارنے کا طریقہ ہم ان کے صحیفہ سجادیہ سے سیکھ سکتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. علامہ عارف حسین واحدی صاحب، آپ بھی بیان کیجئے امام سجاد علیہ السلام کی علمی اور فکری جو خدمات ہیں وہ بیان کیجئے. میں سب سے پہلے آپ کو اور جمیع کلمہ گوؤں کو امام زین العابدین علیہ السلام کی اس ولادت باسعادت پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. واقعاً جیسے ہمارے محترم بھائی نے کہا کہ ایام بہت باسعادت ہیں، شعبان کی گھڑیاں اپنی جگہ پر، لیکن دیکھیں نا، پہلی شعبان کو حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، 3 شعبان کو نواس رسول امام حسین علیہ السلام کی آمد، 4 شعبان کو علی کے لخت جگر پیکر شجاعت و وفا حضرت غازی عباس علیہ السلام، اور 5 شعبان کو جناب حضرت علی ابن الحسین زین العابدین و سید الساجدین. تو حق ہے کہ میں سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کروں. اللہ تعالی ہمیں اس جو نعمتیں عطا ہوئی ہیں، اللہ اس پہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ واقعاً میں سمجھتا ہوں دنیا انسانیت میں جاؤ، بڑے بڑے لوگ ہوں گے، بڑے بڑے مالدار بھی ہوں گے علمی حوالے سے، تعلیمی حوالے سے، لیکن ایسی ہستیاں ملنا نصیب والوں کا کام ہے کہ خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام 5 شعبان 38 ہجری امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت ہے، اور خوش نصیب ہیں جناب امام زین العابدین کے اپنے جد امجد، اپنے بابا، اپنے دادا کو بھی دیکھا ہے، زیارت کی ہے جناب. اور ظاہر ہے ان کی جو تربیت ہوئی ہے، ایک طرف جناب علی علیہ السلام ابتدا، اور پھر جناب امام حسن مجتبیٰ، پھر اپنے بابا جناب حسین علیہ السلام شہید کربلا، ان نے تربیت کی ہو جس کی ان کی گود میں پل کے بڑے ہوئے ہوں.
تو ظاہر ہے جہاں ایک اچھے انسان، ایک کامل انسان بنے ہیں، ان کی سیرت طیبہ، ان کے افکار، ان کے نظریات دنیا والوں کے لیے نمونہ ہیں۔ ان کی 57 سال عمر تھی 1995 تک، اور 25 محرم 1995 کو ان کی شہادت ہوئی ولید ابن عبد الملک کے زمانے میں اور ان کے ہاتھوں سے، اور یہ 35 سال امامت کے درجے پہ فائز رہے۔ صحیح۔ ظاہر ہے جس وقت وہ آئے اس وقت حضرت علی علیہ السلام، پھر امام حسن کی امامت آئی، پھر امام حسین علیہ السلام۔ 61 ہجری میں جب امام حسین علیہ السلام 10 محرم کو شہید ہو گئے تو اس وقت ان کی امامت کا آغاز ہوا۔ اللہ کی ایک معجزہ سمجھیں آگے اس جو قتل گاہ کربلا تھی جہاں سب خون بہائے گئے، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام جو سلسلہ امامت کی 5ویں کڑی تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا۔ اس طرح ان کے 4تھی کڑی، اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی حفاظت فرمائی، اور یہ ہستیاں علم و نور پھیلاتی رہیں زندگی میں۔ اور اس وقت مشکل دور تھا جب امام زین العابدین علیہ السلام کی کربلا سے جس وقت واپس پلٹے، کیا صعوبتیں، کیا مشکلات، لیکن کیا عزم کا پہاڑ، کیا صبر کا ایک بلند مرتبہ وہ تاریخ جو، اور وہاں بھی جو امام زین العابدین علیہ السلام کی جو افکار ہیں، جو خطبات ہیں، وہ دیکھیں کہ علم کتنا ہے، معرفت خدا کتنی ہے، معرفت پیغمبر اور قرآن کے بارے میں کہ یہ قرآن کو پامال کیا گیا، اور خوبصورت تعارف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آباء و اجداد کا، ان کا دربار یزید میں اس جبر کے مقابلے میں جو امام زین العابدین علیہ السلام نے کردار ادا کیا، میں سمجھتا ہوں امت مسلمہ کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس روش پہ چلنا چاہیے۔ جب واپس مدینہ تشریف لے آئے تو وہی سلسلہ ان کا رہا، جیسے پروفیسر صاحب نے حوالہ دیا صحیفہ سجادیہ کا، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنی وصیت نامے میں آپ فرماتے ہیں کہ صحیفہ سجادیہ سے استفادہ کرو، یہ زبور آل محمد ہے، اتنی مقدس کتاب، اور ہم پڑھتے بھی ہیں، دوستوں کو بھی دیتے ہیں، دانشوروں کو مختلف، کیا خوبصورت اس میں مناجات ہے۔ مدینہ میں جس وقت واپس آئے، اور پھر آپ دیکھیں کہ ان کے دور میں جو سلسلہ ہوا، واقعہ ہرا ہوا، اور اس کے بعد قیام توابین بھی ہوا، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام واقعہ ہرا میں وہ یزید کی فوج کیوں گئی تھی مدینہ میں، جو مدینہ کو تاراج کیا، وہ چاہتے تھے کہ اپنے لیے بیعت لے ایک مرتبہ، پھر 61 ہجری کے بعد واقعہ کربلا کے بعد لوگوں میں شکوک و شبہات، لیکن اس نے جرأت نہیں کی، وہ جو کردار اہل بیت کربلا میں گزرا ہے، جرأت نہیں کی کہ امام زین العابدین علیہ السلام سے پھر بیعت طلب کرے۔ اسے پتہ تھا اگر میں زین العابدین سے بیعت طلب کروں گا پھر ایک نئی کربلا بننی ہے، اور امام علیہ السلام نے وہاں بیٹھ کر جو شاگرد تربیت کیے، جو اپنی نور ہے علم کی اور کردار کی وہ جو پھیلایا، وہ جو شمع تھی وہ لگاتار جلتی رہی۔ یہ نہیں ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد وہ کوئی گھبرا گئے ہوں، نہیں، میدان کربلا میں بھی 10 محرم کی شام سے لے کر وہ تمام خطبات میں حق بیان کرتے رہے، جو اپنا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، اس کو بیان کرتے رہے، اور اس سے جو لوگ خطابات سنتے رہے دربار یزید میں بھی اور باقی رستے میں جہاں جہاں خطبے آئے، امام علیہ السلام ہاتھ میں کڑیاں پہنی ہوئی ہیں، پاؤں میں زنجیر پہنے ہوئے ہیں، گلے میں توق پہنے ہوئے ہیں، لیکن جو حق ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ امام بیان کرتے رہے، اور بعد میں جب مدینے آئے تو امام کے شاگردان ماشاءاللہ، یہ سلسلہ امام زین العابدین نے جس کی بنیاد رکھی امام حسین کی شہادت کے بعد، آگے جب بڑھا امام محمد باقر علیہ السلام جو باقر العلوم کے نام سے مشہور ہے، پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں عروج پہنچا۔ میں سمجھتا ہوں اس علمی مکتب، اس فکری مکتب، اس نظریاتی مکتب کی بنیاد امام زین العابدین علیہ السلام نے واپس مدینہ آ کر اپنے دور میں رکھی۔ یقیناً کیا بات ہے ناظرین، ایسی شخصیت ہے جن کی زندگی پہ یہ پورا پروگرام بھی کریں تو کم پڑ جائے گا، لیکن پھر بھی میں سچ سویرا کی ٹیم کی جانب سے، سچ ٹی وی کی مینجمنٹ کی جانب سے آج کے اس خوشی کے موقع پہ امام سجاد علیہ السلام کی جو ولادت کا دن ہے، آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک کے بعد ہی خوبصورت گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ آمد کے پھول برسے، بیان ایسا، کلام ایسا، وہی ہے قرآن، وہی ہے فرقان، وہی ہے رب جس کا ہے
ثنا خوان، فرشتے پڑھ پڑھ کے جھومتے ہیں، درود ایسا سلام ایسا، وہ جس اندھیری گلی سے گزرا، بدل دیا نور میں اندھیرا، دلوں کی دنیا بدل کے رکھ دی، دیا دلوں کو پیام ایسا، اور نظر میں یکساں غلام و آقا، بزرگ و برتر ہے صرف تقویٰ، کوئی جہاں میں ہے دین ایسا، نہیں ہے کوئی نظام ایسا، قناعت ایسی، سعادت ایسی، ریاضت ایسی، عبادت ایسی، کہ وہ جس پہ کعبے کو وجد آیا، سجود ایسا، قیام ایسا، ازل کی خوشبو وہ جس میں پنہاں، کوئی بتائے تو نام ایسا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ فخر عباس۔ ناظرین، آج کا خوبصورت موضوع ماہ شعبان اور اس کی فضیلت پہ ہم بات کریں، مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پروفیسر صاحب، آپ ہی کی طرف آتے ہیں، ماہ شعبان کے کچھ مزید اہم واقعات جو ہیں وہ بیان کیجیے۔ جی دیکھیے، یہ ماہ شعبان میں ابھی جیسے ہم اس وقفے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے، تو یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا جو مقام بلند ہے، وہ بھی ہمیں امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے بھی بہت تاباں نظر آتا ہے، کہ وہ ظاہر کربلا کی ساری صعوبتیں، وہ کرب و بلا، اور اس میں جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بیٹی حضرت علی کے لہجے میں جو خطبات عطا کرتی ہیں، تو وہ جو امام زین العابدین ہیں ان کی تربیت میں، اور ان کو اس طرح سے ان کے گرد ایک حصار کی شکل میں اور ان کو محفوظ رکھنے میں، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن ہمیں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے حضور بھی خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے، اور وہ جس طرح سے یزید کا دربار ہو یا شام کے بازار ہوں، وہاں پر آپ نے جس طرح سے اس کربلا کے پیغام کو زندہ رکھا، اس کربلا کے بارے میں آج تک جو اسلام کو بچانے کا تصور ہے، اس کو جس بلاغت کے ساتھ، جس شجاعت کے ساتھ، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے جو آئیڈیلز ہونے چاہیے، بالخصوص ہماری آدھے سے زیادہ آبادی جو ہے وہ خواتین پر مشتمل ہے، اور خواتین کے لیے جو مینارہ نور ہستیاں ہیں ان میں ایک حضرت زینب بھی ہیں۔ اور ایک اور اہم بات جو شعبان کے حوالے سے ہمیں، جیسے ابھی علامہ صاحب بتا رہے تھے کہ اس میں ہمیں کیسی کیسی شخصیات اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، خود امام حسین رضی اللہ عنہ
इसी तरह से हज़रत अब्बास अलमदार हमें अता होते हैं, और फिर जैसे अभी हमने गुफ्तगू की हज़रत ज़ैनुल आबिदीन भी हमें अता होते हैं। अब इंसान का रवैया क्या होना चाहिए इस माह शाबान के? अब देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ने हर चीज़ का इल्म अता किया हुआ था ना, तो इसीलिए तो ये इन नेमतों की शुक्रगुजारी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका इख्तियार किया है, जिस कदर आपने इबादत और ज़ुहद को इख्तियार करके हमें खुद बताया है, और उसके साथ साथ मैं बारे दीगर ये बात इस पर जोर देना चाहूँगा कि हमें इबादत का तो ख्याल होता है, लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि शाबान का जो एक और अहम पैगाम हमारे लिए है वो सूरह तौबा की आयत है, और उसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं ना कि इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, कि बेशक अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जानें और उनके माल दोनों खरीद लिए, इसलिए न जान अब हमारी है और न माल हमारा है। तो हमें इस शाबानुल मुअज़्ज़म में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जो औलाद अहले बैत अतहार हैं उनके उसवे के मुताबिक इस चीज़ की कमी मुझे माशरे में महसूस होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया कि तुम्हारे हमसाये में कोई भूखा सो रहा हो और तुम पेट भर के सो, और फिर अल्लाह से ये उम्मीद भी रखते हो कि तुम कामयाब और कामरान होगे, ये ऐसा नहीं करना। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो हमें बताया, सिखाया कि दो आदमियों के खाने के साथ तीसरे आदमी का खाना तो ऑटोमेटिकली उसमें उसका हिस्सा बन जाता है। तो मैं आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से, सच सवेरा की तवस्सुत से ये पैगाम देना चाहता हूँ नाज़रीन को कि हमें शाबान में जो हम उसमें जो तय्यबा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उससे सबक लेते हुए हम अपनी हर वक्त के खाने में अहले ज़रूरत का हिस्सा मुख्तस करें। सही। और अपने रेफ्रिजरेटर की जीनत बनाने की बजाय जब ताज़ा खाना बना हुआ हो, जब ताज़ी रोटी जल रही हो, तो उसमें अपने इर्द गिर्द हमें नज़र करनी चाहिए। इस शाबान के महीने में तो सिवा सवाब मिलना है कि वो गरम गरम खाना हम किसी भूखे को खिला दें। मुझे वो हदीस मुबारक बयान जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत का समा होगा और अल्लाह के हुजूर लोग पेश हो रहे होंगे और किसी से सवाल होगा कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से। तो बंदा हैरत से पूछेगा कि आप तो इस बात से पाक हैं कि आपको भूख लगे, तो फरमाया मेरा ज़रूरतमंद बंदा भूखा था और वो तुम्हारे सामने आया था और तुमने उसे खाना नहीं खिलाया। तो उस दिन से हमें डरना चाहिए। और जब आपसे कोई शख्स, मुझसे कोई शख्स ये कहे कि मुझे खाना खाना है, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और एक बात यहाँ बताता चलूं कि ये जो लोगों को खाना खिलाना है ना, ये सारे अंबिया की सुन्नत है, सारे सुलहा की सुन्नत है। और मैं यानी इस बात पर ये नाज़रीन की गोश गुजार करना चाहता हूँ कि आप अगर रिज़्क में बरकत चाहते हैं तो उसे अल्लाह के राह में खर्च करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर एक शख्स आया, उसने कहा कि मैं उसरत में हूँ, मैं तंगी में हूँ, कहा सदका करो। वो हैरान हुआ कि मैं कह रहा हूँ कि मैं उसरत में हूँ, फरमाया सदका करो। सदका करो। तो यानी उस हालत में कि तंगी हो तो भी सदका करना चाहिए, जब अल्लाह ने अता किया हो तो फिर तो उसी हिसाब से अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब फरमाइएगा कि माह शाबान में कौन कौन सी दुआएं जो है वो पढ़नी चाहिए? बहुत खूबसूरत सवाल है। जो मुनाजात है, चूँकि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का भी जिक्र हो रहा था और माह शाबान की भी दुआएं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने सहीफ़े सज्जादिया में जिस तरह दुआओं का जिक्र किया है और दुआएं किए हैं अल्लाह। अच्छा, दुआ बाज़ लोग कहते हैं जी दुआ पढ़नी है, दुआ पढ़ी नहीं जाती, दुआ की जाती है, दुआ मांगी जाती है। अगर इंसान कोई आए और जनाब वो दुआए कुमैल है, फ़लाँ दुआ है, सहीफ़े सज्जादिया कोई दुआ है, ख़त्म कुरान की दुआ है, बारान रहमत के लिए दुआ है, बहुत सी बहुत खूबसूरत दुआएं, अगर आदमी जाए उस पढ़े। और मैं ये मशवरा दूंगा कि अरबी पढ़नी तो बरकत है ना, क्योंकि उनकी ज़ुबान मुक़द्दस से जारी हुई है। जो 15 मुनाजात हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, अगर नेट में भी खोलेंगे मुनाजात 15 तो वो आ जाती हैं। उनकी अरबी पढ़ना अपनी जगह पे, लेकिन अगर आप उनका तर्जमा पढ़ेंगे और उनमें गहराई में जाएंगे, आपको एक लज्जत मानवी नसीब होगी। और माह शाबान के वाले से मैं अर्ज़ करूँ कि माह शाबान में जो दुआएं हैं वो माशाल्लाह पहली शाबान को और फिर हर रोज़ शाबान को दुआएं हैं
ہیں ایک چیز جو ائمہ طاہرین کی زندگی میں مسلسل پڑھی گئی، حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے، اس کو کہتے ہیں مناجات شعبانیہ۔ ٹھیک ہے، مناجات ابن خالوہ نے نقل کی ہے اور خوبصورت دعا ہے اور اللہ کا ذکر ہے، اور جب اللہ کی اطاعت انسان کرتا ہے، انسان دعا کرے اللہ سے کہ اللہ میرے گناہ معاف فرما، عبادات ٹوٹی پھوٹی میری منظور فرما، اور خصوصاً یہ دعا ہونی چاہیے میرا اللہ مجھے لذت مانوی عطا فرما، اپنی عبادت میں مجھے لذت عطا فرما، صرف قلقلہ لقلقہ زبان نہ ہو کہ میں زبان سے ادا کروں اور میرے دل تک وہ چیز نہ جائے۔ مناجات شعبانیہ کو اگر آپ گہرائی سے پڑھیں نا، علماء کی سیرت رہی ہے، ائمہ طاہرین کی سیرت طیبہ رہی ہے کہ وہ روزانہ مناجات ماہ شعبان میں مناجات شعبانیہ پڑھتے تھے۔ میرے خیال میں زیادہ زیادہ 7-8 منٹ لگ جائیں گے اس کو پڑھنے میں، اور زیادہ گہرائی تک پڑھو، خلوص کے ساتھ، خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھو تو 12 منٹ لگ جائیں گے۔ اس میں ایک جملہ آتا ہے، میں عرض کروں گا، اس میں مولا فرماتے ہیں الہی حبلی کمال الانقطاع الیک، میرا اللہ مجھے وہ عبادت عطا فرما، مجھے وہ ذکر عطا فرما کہ جب میں آپ کا ذکر کر رہا ہوں تیرے اور میرے درمیان کوئی حائل نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ اور یہ حضور اکرم اور ائمہ طاہرین کی سیرت طیبہ میں موجود ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جس وقت اللہ کے ساتھ مناجات ہو رہی ہو تو اتنا، میں ایک تو یہ ہے کہ انتظام کرنا چاہیے کہ میں الگ بیٹھ کر اللہ، اچھا بعض لوگ ہوتے ہیں جی چلیں جی وہ دعا پڑھنی ہے جی، وہ جی چلتے بھی رہتے ہیں اور باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، سوچتے بھی رہتے ہیں، دعا بھی پڑھتے رہتے ہیں، توجہ نہیں ہوتی ہے۔ اصل میں دعا میں ہوتا ہے خضوع و خشوع، مصلی عبادت میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کو حاضر اور ناظر سمجھ کر اپنے سامنے آپ پڑھے، اور یہ ذہن میں رکھے۔ کیا خوبصورت وہ علامہ اقبال کا ایک جملہ احیاء فکر دین، مجھے نہیں پتا انگلش میں اس کا کیا ہے، فارسی میں ترجمہ ہوئی ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں نا تو میں اس کی گہرائی تک سوچتا ہوں، اور یہ نہیں میں سوچتا کہ وہ حضور اکرم کے سینہ اقدس پہ صرف نازل ہوا، میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ میرے ساتھ ہم کلام ہے، میرے ساتھ گفتگو۔ جب دعا پڑھے تو انسان یہ تصور کرے کہ میں اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوں، میں اللہ کے سامنے گداگری کر رہا ہوں، میں بھیکاری ہوں اللہ کے در کا، میں مانگ رہا ہوں اس ذات سے۔ بالکل۔ اور الہی حبلی، اے میرے اللہ مجھے وہ انقطاع عطا فرما، مجھے وہ خلوص عبادت میں عطا فرما کہ جب میں تیرے ساتھ ہم کلام ہوں تو میرے اور تیرے درمیان اور کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ عبادت کی جو لذت ہے، دعا کی جو لذت ہے اس وقت ہوتی۔ ویسے دعا کے بارے میں ہے الدعا مخ العبادہ، عبادت کا جو مغز ہے نا اور رزلٹ ہے اور نتیجہ ہے وہ دعا ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے الدعا سلاح الانبیاء، انبیاء بھی جب مشکل میں ہوتے اللہ کے حضور جھکتے تھے اور دعا مانگتے تھے۔ تو میری جتنی مشکلات ہیں، میں کسی ایم پی اے پتنی وہ خود کیسے ان کے پاس جانے کی بجائے میں ابو علی سینا کتنا بڑا دانشور تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں علمی مسائل میں جب کہیں مغلق مسئلہ آ جاتا، مشکل مسئلہ آ جاتا، میں مصلی عبادت بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے حضور دعا کرتا، میری وہ مشکل حل ہو جاتی۔ پھر کہا کچھ ریاضی کے مسائل تھے اور باقی مشکلات زیادہ آنے لگ گئیں، تو بجائے اس کے میں مسجد میں جاؤں، میں نے گھر کے صحن میں ایک چھوٹی سی مسجد بنا لی، جب بھی مشکل ہوتی میں اس کے اندر بیٹھ کر عبادت کرتا تھا، میرے مسائل۔ جس کا یقین ہوگا کامل انشاءاللہ اس کی ساری دعائیں بھی حل ہوں گی اور عبادات بھی قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ کیا خوبصورت ماشاءاللہ سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین اس کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ آج بات ہو رہی ہے ماہ شعبان اور اس کی فضیلت کے حوالے سے۔ مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اگر صاحب بات ہو رہی تھی ماہ شعبان میں دعاؤں کے حوالے سے، آپ اپنی بات مکمل کر لیجیے۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ باقی بہت زیادہ مناجات اور دعائیں ہیں، اس میں مناجات شعبانیہ ہے، اور یہ جملہ الہی حبلی کمال الانقطاع الیک، یہ میرے خیال میں اتنا کامل جملہ ہے، اور خدا حدیث قدسی میں بھی ارشاد فرماتا ہے عبدی اطعنی اجعلک مثلی، میرا بندہ تو میری اطاعت فرما۔ بڑا عجیب جملہ ہے، میری اطاعت فرما، میری اطاعت کر، میں تجھے اپنی مثل بنا دوں گا۔ سوال آتا ہے کہ اللہ تو بے مثل و بے مثال ذات ہے، یہ کیسے؟ تو علماء نے اس کی تشریح جو کی ہے وہ یہ کہ جیسے میں بے نیاز ہوں، میں تجھے باقی لوگوں سے بے نیاز کر دوں گا، تیری کوئی مشکل نہیں رہے گی، تو صرف میرا محتاج ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور جو صمیم قلب سے، جو خلوص قلب سے جھکتا ہے، میرے خیال میں سب سے بڑا مرحلہ ہوتا ہے جب انسان نماز میں کھڑا ہو، جب اللہ کے ساتھ گفتگو کرے، جو پڑھ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اہدنا الصراط المستقیم، اس کے مفہوم پہ غور کر کے آگے بڑھے تو بہت بڑی کامیابی تھی۔ یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے میں عرض کروں کہ امام علیہ السلام جس وقت دعا پڑھتے تھے، البتہ تمام انبیاء، تمام ائمہ، اولیاء کرام، بزرگ صحابہ کرام یہی حالت تھی عبادت کی۔ امام زین العابدین کی اپنی خصوصیت تھی۔ ایک دفعہ گھر میں موجود تھے، کوئی دعا کر رہے تھے، کوئی نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کی عبادت میں مصروف تھے کہ اس وقت کنویں کھلے ہوتے تھے نا، گھر میں جو پانی کا کنواں تھا اس میں ایک بچہ اچانک گر جاتا ہے۔ گھر کی خواتین اور بچے جو ہے وہ شور کرتے ہیں کہ بچہ گر گیا۔ تو امام کو پتہ ہی نہیں ہے، امام اپنے خدا کے ساتھ لو لگا کے بیٹھے اور کیا خوبصورت۔ تو جب ختم کیا تو سب نے کہا کہ ہم رو رہے ہیں، لوگ کو بلا رہے ہیں کہ بچہ کنویں میں گر گیا، پانی سے بھرا ہوا کنواں ہے فلاں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، کنویں کے نزدیک گئے، ہاتھ نیچے کیا، بچے کو نکالا، بچہ خوش تھا، اس کے کپڑے بھی تر نہیں ہوئے تھے۔ جب انسان اللہ کے حضور اس طرح جھکے، جب اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ اخلاص رکھتا ہو، خلوص ہو، خضوع و خشوع ہو، اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے، نہ صرف اخروی کاموں میں۔ میرا یہ بڑا پختہ عقیدہ ہے، حدیث اور قرآن کی روشنی میں اللہ نے یہ دین صرف میری آخرت کے لیے نہیں نازل کیا، یہ دین اور یہ شریعت میری زندگی، اس زندگی کو آباد کرنے کے لیے ہے۔ اگر میں یہاں آباد کروں گا تو آخرت جو ہے، دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے، جو کچھ میں یہاں امتحان دوں گا وہ وہاں مجھے ملے گا۔ اصل دین رستہ ہے، یعنی اس رستے پہ چلنے کے جو احکامات ہیں وہ قرآن مجید ہے، اور پھر حضور اکرم اور ان ہستیوں کی جو زندگی ہے وہ اس کو پڑھنا چاہیے۔ امام زین العابدین علیہ السلام جا رہے ہیں مسجد میں، نماز کے لیے جا رہے ہیں، جو مصلی کے نزدیک جاتے ہیں اتنا زیادہ لرزہ طاری ہوتا ہے۔ کس نے کہا مولا آپ تو گناہوں سے پاک ہیں، آپ کی زندگی میں گناہ نہیں ہے، آپ یہ آپ کی حالت کیوں ہو جاتی ہے کہ ایک رنگ آتا ہے ایک رنگ جاتا ہے، رنگ زرد ہو گیا ہے، آپ پہ لرزہ طاری ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اے شخصا تو نہیں جانتا میں کس جبار اور قہار کے دربار میں جا رہا ہوں۔ میرے خیال میں یہ چیزیں جو ہے ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اگر ہم نے اپنی فلاح پانی ہے، اگر ہم نے اس کمال کی طرف جانا ہے، اگر اس انسانیت کی طرف جانا ہے جو اللہ نے میری ذمہ داری لگائی ہے اور مجھے اس لیے خلق فرمایا ہے، میرے خیال میں ان ہستیوں کی جو تعلیمات ہیں، جو کردار ہے، جو سیرت ہے، ان پہ عمل کریں گے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ اور میں یہاں جوانوں کہوں گا کہ مناجات شعبانیہ، ماہ شعبان میں چلو روز نہیں پڑھ سکتے، ہفتے میں ایک دن پڑھیں، شب جمعہ پڑھیں، یا روز پڑھ سکتے ہیں، آج کا دن جمعہ المبارک کا دن ہے، آج پڑھ لیں، ایک دفعہ تو پڑھیں۔ اور پھر جو مناجات 15 ہے نا، مناجات المذنبین، مناجات العاصین اور وہ مناجات التوابین، 15 مناجات ہیں، کوئی لمبی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کو پڑھیں کہ اس میں امام زین العابدین ہمیں کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ اللہ کے حضور کس طرح دعا مانگو۔ اگر میں چاہتا ہوں بلند مراتب حاصل کروں، انسانیت کے اصل مقام پہ پہنچوں، تو میرے خیال میں امام کی یہ دعائیں اور صحیفہ سجادیہ اٹھا کر دیکھیں، آپ کے سب مشکلات کے لیے وہاں دعائیں ہیں، یہ دعا اس کے لیے ہے، یہ دعا اس لیے، یہ دعا اس لیے ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم جتنا زیادہ قرب حاصل کریں گے، پڑھیں گے، اللہ اتنی زیادہ میری مدد کرے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا بچوں کو ماہ شعبان کے حوالے سے کیسی تعلیم دی جائے، کیا تعلیم دی جائے، کیونکہ آج کل ہم دنیاوی معاملات میں اس قدر مصروف ہیں کہ اسلامی تعلیمات یا جس طرح آغا صاحب فرما رہے ہیں کہ نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی ہمیں بے شمار فوائد ہیں۔ جی دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ جو اطمینان ہے اللہ نے اپنے ذکر میں اسے رکھا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو یہ جو ذکر ہے یہ بچوں کو صرف کہنے سے نہیں سمجھ میں آئے گا، بلکہ وہ ماحول دینا ہوگا جس ماحول میں والدین ذاکر ہوں گے تو بچے خود بخود ذکر کی طرف راغب ہوں گے۔ بچے اگر زاہد اور عابد ہوں گے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ باپ کو دیکھتا ہے کہ وہ مصلی پر کھڑا ہے تو اسے کچھ نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی، لیکن وہ اسی طرح سے سجدہ اور رکوع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بچی اگر دیکھے گی کہ والدہ جو ہے اس نے اپنے سر کو ڈھانک رکھا ہے تو بچیاں آپ دیکھیں، چھوٹی چھوٹی سی بچیاں وہ تلاش کر رہی ہوتی ہیں کوئی اپنے سر کو لپیٹے۔ تو بچوں کو ہم نے سکھانا یہ ہے کہ شعبان کا اہتمام کرنا ہے، شعبان کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو فرائض ہیں ان کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا ہے،
اور پھر جو روزے کی تربیت ان کو دینی ہے، جب وہ ماں باپ کو دیکھیں گے کہ وہ دوپہر کو کھانا نہیں کھا رہے ہیں اور وہ اہتمام کر رہے ہیں زیادہ تلاوت کا اور اذکار کا، تو بچوں کو یہ بات سمجھ میں آئے گی، اور پھر وہ جو قرآن مجید کی ساتھ جو رغبت ہے اس کو استوار کر کے یہ آیت مبارکہ جب ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جس نے اللہ پر توکل کیا، جیسے ابھی آغا صاحب واقعہ بیان کر رہے تھے کہ بچہ پانی میں گرا ہوا ہے، گھر والے شور مچا رہے ہیں، لیکن وہ چونکہ توکل کا وہ مقام بلند ہے، تو وہ پھر جب اللہ پر بھروسہ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے نا، اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں میں اٹھنے والے خیالات سے بھی آگاہ ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ اللہ کریم خود خالص ہے، تو وہ توحید خالص کو پسند کرتا ہے اور دعا بھی اخلاص کے ساتھ پسند کرتا ہے۔ ہم اپنا عمومی طور پر دیکھ لیں، جن لوگوں کو نماز پڑھنے کی توفیق ہے وہ بھی دعا نہیں کر پاتے، ہمیں اتنی تیزی ہوتی ہے، اتنی جلدی ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ارشاد کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ دنیا کے اندر، بازار کے اندر خوش نہیں ہوتا، اس کا دل لگتا ہے مسجد کے اندر۔ تو میں اور آپ اپنا ذرا جائزہ لے لیں شعبان کی ان مبارک ساعتوں میں کہ ہمارا دل مسجد کے اندر زیادہ لگتا ہے یا مسجد سے باہر لگتا ہے، یہ لٹمس ٹیسٹ ہے۔ اور اس میں پھر یہ ہے کہ ایسا ہی ہے کہ جیسے انسان نے سارا دن محنت کی ہو اور جب اسے جزا ملنے والی ہو تو وہ ادھر ادھر ہو جائے، تو یہی معاملہ ہے کہ ہم نماز جب ادا کریں، فرض نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، نوافل ادا کر رہے ہوتے ہیں، سنتیں ادا کرے تو اس کے بعد اللہ سے اہتمام کے ساتھ دعا کریں، اور پھر حدیث قدسی میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح مانگو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور پھر فرمایا کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ تو اپنے دل کے اندر پیدا کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا معنی ہے کہ اللہ سے رو کر مانگو، اور رو کر نہیں مانگ سکتے تو رونی شکل تو بناؤ۔ تو یہ ساری باتیں ہم نے اپنے بچوں کو کر کے دکھانی ہیں، تو پھر انہیں سمجھ میں آئے گی کہ ہماری روحانی غذا کیا۔ یہاں میں ایک اور بات ناظرین کے گوشت گزار کروں، میں کچھ ایسے احباب کو جانتا ہوں جو جوشن کبیر یعنی امام سجاد کی دعاؤں کا حصہ اس کو اپنا مطمع نظر بناتے ہیں، پورے ہفتے کے حساب سے پڑھتے ہیں، تو ان کے چہروں کو میں نے بڑا روشن دیکھا ہے، ان کی موجودگی جو ہے اس کے اثرات دیکھیں۔ تو ہم بھی ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اہل بیت اطہار، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ان کے طریقے کے مطابق چلیں گے تو دنیا بھی روشن ہوگی اور آخرت بھی روشن ہوگی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اگر صاحب ماہ شعبان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے پیغام ناظرین کے لیے؟ میں عرض کروں گا کہ اس مشکلات سے بھری دنیا میں یہ ہر روز پریشانیاں، ہر روز مسائل، مہنگائی کا عروج اور کیا حالات ہیں، اس میں میرے خیال میں جیسے پروفیسر صاحب نے فرمایا سب تو بڑا توکل علی اللہ کر کے چلیں، آگے بڑھیں۔ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے رستے کھولے گا، بالکل مایوس نہ ہوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں سب سے بڑا کائنات میں سچا اللہ ہے، اس کے بعد اللہ کا رسول صادق اور امین ہے، اور بعد میں باقی ہستیاں ہیں۔ میرے خیال میں جو انہوں نے فرمایا ہے، اگر میرا یقین ہے اس پہ کہ جو فرمایا وہ سچ ہے، جب سچ ہے تو میں اس پہ عمل کیوں نہ کروں؟ جب شعبان کے بارے یہ ساری احادیث ہیں، حضور اکرم کیا فرماتے ہیں، اور ایک روزہ مس نہیں کرتے، دیکھیں وہ تو معصوم ہیں، ان کی زندگی میں گناہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ ماہ شعبان کا ایک روزہ بھی مس نہیں کرتے، یعنی فضائل کے بالا ترین مقامات پہ جا رہے ہیں۔ ہم چلو فضائل کی ابتدا میں تو چلے جائیں۔ بالکل، بہت ہی خوبصورت بات۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا پیغام ناظرین کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں شکر بجا لانا ہے ان ساری نعمتوں کا جو اللہ نے عطا کی ہیں، اور بالخصوص شعبان کے، اور شکر یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کرنے کی اللہ سے توفیق بھی مانگیں اور کوشش کریں۔ کیا بات، بہت شکریہ معزز مہمانوں کا، آپ نے جوائن کیا، اتنی خوبصورت ڈسکشن رہی ہے کہ ناظرین آج بہت ہی خوبصورت گفتگو رہی، نہ صرف سننا بلکہ دعا یہ کرنی چاہیے کہ ان تمام تر گفتگو جو آج ہوئی اس پہ ہمیں اللہ پاک جو ہے عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، الہی آمین۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، لیکن جانے سے پہلے اختتامی کلام ہم ضرور سنتے ہیں۔ جی فخر صاحب بسم اللہ کیجیے۔
علی کا لخت جگر نور عین پیدا کر، علی کا چاند زہرا کا چین پیدا کر، تیرے یزید سے لاکھوں یزید ہیں موجود، پر میرے حسین سا کوئی حسین پیدا کر، کیونکہ حسین ایسا عظیم کاری ہے، بن بدن کے قرآن جاری ہے، جاری ہے بن بدن کے قرآن جاری ہے، حسین ایسا عظیم کاری ہے، بن بدن کے قرآن جاری ہے، دیکھ کے اکبر حسین کہنے لگے، دیکھ کے اکبر حسین کہنے لگے، دیکھ کے اکبر حسین کہنے لگے، کیا نانا تیری تصویر تجھ پہ واری ہے، بن بدن کے قرآن جاری ہے، بن بدن کے قرآن جاری ہے، اور جان پر جان لوگ دیتے ہیں، جان پر جان لوگ دیتے ہیں، جان پر جان لوگ دیتے ہیں، نانا اس لیے جان تجھ پہ واری ہے، بن بدن کے قرآن جاری ہے، کی شان حسین دی پوچھنا ہے، جنوں جان دا کل جہانے، بھاوے تن تو سیس جدا ہویا، نہیں چھڈیا پڑھن قرآن، نانا کل نبیاں دا شاہ